अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे जो है काफ़ी लोगों को ऑफ भी होता है और सैटरडे संडे जो है मैं मॉर्निंग में आपके सामने होती हूँ, लाइव शो होता है और कोशिश होती है कि अच्छे टॉपिक पे शो हो जिससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिले, पॉजिटिव मैसेज भी मिले। तो आज भी हमारा जो टॉपिक है यकीनन वालिदैन के लिए बहुत अहम है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम एक अहम किरदार अदा करता है। तो आज एजुकेशन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे अहम दो ख़ास जो हैं मेहमान मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नसीरुद्दीन, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं, सैयद शहजाद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर, जब बात आती है तरक्की याफ्ता मुल्क या किसी भी मुल्क की तरफ तरक्की में जो है एक अहम किरदार जो है वो एजुकेशन है। और फिर हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं और फिर पाकिस्तान के अगर हम देखते हैं कि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं आते, जहाँ आप अगर एजुकेशन को देखें तो ना होने के बराबर है। तो फिर और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको काफ़ी लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बहुत बच्चे हैं जो घर पे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कम उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। तो फिर ये मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा और फिर किस तरह से हम कहेंगे कि एजुकेशन जो है वो एक कहते हैं ना किसी भी बिल्डिंग का जो पिलर होता है जो मजबूत रखता है वो पिलर ये है और पिलर ही कमज़ोर है क्योंकि इस टाइम एजुकेशन जो है बहुत महंगी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यानी आपने जो सवाल उठाए वो बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में वो वाहिद एटमी मुल्क है जहाँ तालीम का फुकदान है। ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की वो है कि हम एटमी पावर तो हैं लेकिन हम तालीम में अभी तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत पीछे हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में तो आप देखें बहुत काम होता है। यकीनी तौर पर प्राइवेट सेक्टर में वो भी कैटेगराइज हैं, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में बात करें तो उसमें बहुत काम होता है। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर अगर आप जाते हैं तो ये पिछली कोई 3 दहाइयों से बिल्कुल ही कोई अटेंशन जैसे कम हो जाती है ना ये गवर्नमेंट। वरना अगर आप 3 दहाई पहले देखें तो प्राइवेट स्कूल्स का इतना रुझान नहीं था। जी, तमाम बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे और वहीं तालीम हासिल करते बहुत थे। सारे ऐसे लोग हैं जो हमें मिलते हैं और बड़ा जी नाम है और वो कहते हैं एक जी पीला स्कूल, जी बड़ा जी मशहूर बिल्कुल। पीला स्कूल। नहीं, आपने बहुत हाँ, सारी स्टोरी सुनी हाँ, होंगी कि रात बिल्कुल। में हम जैसे मेरे मामू थे वो डॉक्टर बने स्ट्रीट लाइट तो में। स्ट्रीट लाइट में बैठ के वो बिल्कुल, पढ़ते थे और वो बिल्कुल। डॉक्टर बन गए। लेकिन अभी जो माहौल है वो तो इस तरह का खौफनाक माहौल है कि आप देखेंगे बच्चे भी सड़कों पर होते हैं, साजा भी सड़कों पर होते हैं। जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट सही नहीं आते। ये सारी चीज़ें जो एक साथ हो रही हैं ये कोई गैर मामूली सी बात नहीं है, सोची समझी चीज़ें हैं कि किसी भी मुल्क को अगर तबाह करना है उसकी एजुकेशन को क्या कर दो, तबाह कर दो। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क के भी जो जो बैरूनी जो लोग हैं, जो बैरूनी ताकतें हैं, वो इसको आगे जाने नहीं देना चाहती हैं। जो मैं देखता हूँ कि जितना आपका अच्छा टैलेंट होता है जी, वो मकनातीस की तरह दूसरे ममालिक अपने पास उठा लेते हैं। बिल्कुल। आप देखें डॉक्टर कोई अच्छा है वो यहाँ से चला जाएगा, चला जाए। इंजीनियर कोई अच्छा है वो यहाँ से चला जाएगा, कोई थोड़ी सी इन्वेंशन की तरफ जाता है, कोई चीज़ वो करता है इन्वेंशन की तरफ आके उससे कोई दूसरा मुल्क जो है वो हायर कर लेता है। तो ये तमाम चीज़ें जब तक गवर्नमेंट की सतह पर, एक होता है पब्लिक कुछ काम करे, एक होता है गवर्नमेंट कोई काम करे। जो गवर्नमेंट काम कर सकती है वो कभी भी पब्लिक नहीं कर नहीं सकती। कर सकते, मैं और आप नहीं कर सकते, नहीं उनके कर पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद होता है। तो तालीम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ बहुत कम अटेंशन है। आप देखें तमाम भी इलेक्शन हुए, तमाम की आप तकरीर सुने, उसमें यकीनन कहीं ना कहीं जिक्र हुआ तालीम का, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं उसके बाद अगले 5 साल तक सब इससे बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जब तक नहीं हम सही करेंगे, उसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है खैर, कि हम सब मिलकर अगर इन बच्चों को अच्छी तरफ लेकर आए और इनको एजुकेशन से, एक तो क्योंकि जो बीच में पैंडेमिक आया जी, उसने पूरा दुनिया को रुख चेंज कर दिया। बिल्कुल। तो अब उसके बाद अगर आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, गवर्नमेंट सब मिलके कोशिश नहीं करेंगे, ये कभी भी इसी हाल में हम गुजारते रहेंगे दिन।
جس طرح سے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں آج سے 10 سال کے بعد بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ایجوکیشن پہ ایمرجنسی لگائیں, آپ سوچیں تقریباً جو ہے وہ 22 کروڑ اگر عوام ہے, اس میں سے 2 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے پورے پاکستان میں. سندھ کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں تقریباً 20 سے 23 لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بچہ ہی اسکول نہیں جائے گا تو وہ چیزیں سیکھے گا کہاں سے. تو لازمات ہے گھر جو ہے ماں کی گود جو ہے وہ بہترین درسگاہ ہے, لیکن وہ اس وقت تک جب تک کہ وہ بچہ دوسری چیزوں کی طرف نہیں جاتا. لیکن اب وہ وہاں پہ بھی فقدان ہو گیا موبائل کی وجہ سے. پہلے ماں بچوں کو کھانا کھلاتی تھی تو وہ اس کو ساتھ ساتھ اسٹوری سناتی تھی, اچھی اسٹوری سناتی تھی اسے تاکہ وہ اس کے خیالات بلند ہوں. اب آپ دیکھیں وہ چنکی منکی لگ جاتا ہے, وہ اس کے واکر میں رکھ دیا اچھا جاتا ہے. ویسے میں یہ معذرت کے ساتھ ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گی, اور یہ میسج ہوگا والدین کے لیے کہ آج کا جو بچہ ہے بس اس نے آنکھیں کھولی, تھوڑا سا سمجھ آئی اسے, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب ماں نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دینا ہے. آپ نے کہا کہ سٹوریز سناتے تھے, کوئی بھی کہانی وہ دادی امی نانی کی جو کہانی ہوتی تھی اس میں کافی جو ہے نا سبق ہوتا تھا ہمارے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے اب یہ سوشل میڈیا, موبائل اور بچوں کو یہ موبائل دیے جا رہے ہیں, اور ان چیزوں سے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ثقافت ہے, یہ بزرگوں میں بیٹھنا, ٹائم دینا, فیملی میں ساتھ بیٹھنا, یہ سب چیزیں جہاں دور ہوئی ہیں, بچے ان چیزوں سے, ان رشتوں سے دور ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر بچوں پہ جو ہے ایسا اثر ہوا ہے کہ وہ اپنی تعلیم پہ بھی اس طرح فوکس نہیں کر پا رہے, اساتذہ کی جس طرح سے رسپیکٹ ہونی چاہیے جو ایک دور میں ہوتی تھی, جس طرح محبت, پیار, احترام, نظریں اٹھتی نہیں تھی, کیا اس میں بھی کمی آئی ہے؟ میں نسل قوم, ہم پوری اگر قوم کا ذکر کریں, مطلب وہ کہا تھا نا, ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دیں میں اچھی نسلیں دوں گا. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اچھی مائیں جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے موبائل یوز کر رہی ہیں, تو وہ بچے کو کیسے بنا کریں گی. پھر وہ جو نانی دادی کا کانسیپٹ تھا وہ بھی ایڈوانس ہو گئے, وہ بھی ٹی وی دیکھنے لگے. اچھا بچے تو اس قدر ہم نے ان رشتوں سے دور کر دیا کہ آپ دیکھیں سسٹم میں وہ جو جیسی شادیاں ہوتی ہیں وہاں اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ بس جلدی سے علیحدہ گھر ہو جائے, ایک چھوٹا سا گھر ہو علیحدہ ہو. یقینی طور پر جب رشتوں کے قدریں ختم ہونا شروع ہوں گی تو ان چیزوں کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اب وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گود میں جب بچہ ہے, تو میں تو کہتا ہوں گود میں نہیں, اس سے پہلے بھی جب وہ ماں کی کوکھ میں ہے اس وقت وہ خاتون موبائل یوز کر رہی ہیں, اس کا امپیکٹ جا رہا ہے, نسلوں پر جا رہا ہے. تو یقینی طور پر جب تک ہم اس اچھی, دیکھیں بل گیٹس نے اپنے گھر میں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جی وہاں انٹرنیٹ یوز نہیں ہوگا, تو آپ سوچیں یقینی طور پر ہر چیز, اب چھری کا استعمال ہے وہ اگر فروٹ کاٹنے کے لیے ہو تو بہتر ہے, اگر گردنیں کاٹنے لگے تو لازمی ہوتے نقصان دہ. تو ہمارے ہاں اس کا مس یوز اتنا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں طلاق کے ریشو وہ بڑھ گئے, اس کے پیچھے اگر آپ فائنڈ آؤٹ کرنے جائیں تو یہ موبائل. بچے جو ہیں وہ پیرنٹس سے بالکل دور ہو گئے, گھر سے دور ہو گئے, نشے کی لت لگ رہی ہے, اس کا ریزن اٹھا کے دیکھیں موبائل. صحیح نا, بچہ ابھی وہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ جی بڑا ہوگا پکچر دیکھے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا, اب وہ میٹرک کے بچے کی خواہش ہو رہی ہے کہ وہ یہ محبت ہو گئی اسے. صحیح نا, تو یہ تمام ٹاپک وہ ہیں جو یقینی طور پر جب ہم اچھے کی طرف نہیں رجحان دلائیں گے, انہیں بتائیں گے نہیں, بار بار بتانا پڑے گا, ایک دن کے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ ایک دن کا کوئی لیکچر کر دیتے ہیں, ایک دن کا نشے کے خلاف لیکچر کر دیتے ہیں, یہ روز بتانا پڑے گا, اور قرآنی تعلیمات کو ہمیں شامل کرنا پڑے گا. ادروائز یہ ہماری سوچ رہ جائے گی کہ ہمیں اچھی قومیں ملیں اور ہم اچھی تعلیم دے سکیں. بالکل. اچھا میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی سر نے کہا کہ تقریر میں ہم تعلیم کے بارے میں الیکشن سے پہلے سنا اور سب نے بات کی, پھر یہ بھی بات ہوتی ہے یکساں تعلیمی نظام پہ اگر ہم بات کریں تو اس پہ ابھی تک تو کوئی عمل نہیں ہوا. جب عمل نہیں ہوا تو وہ بچے کس طرح اس ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکتے ہیں, کیا اچھی جگہ پہ انہیں جاب مل سکتی ہے جب یکساں تعلیمی نظام ہی نہیں ہے؟ یکساں تعلیمی نظام تو ہو چکا ہے, پہلے کبھی ایسا ہوا کرتا تھا. اب آپ اگر فار ایگزامپل ہمارے پروونس سے الگ بچے کو یہاں لے کے آئیں, وہاں سے 9th کروائیں یا میٹرک میں لائیں, تو ہمارا بورڈ یہاں ایڈمیشن لے لیتا ہے, کیونکہ اب یکساں نظام 9th 10th میں ہو چکا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہو چکا.
ہاں البتہ یہ جو فقدان آ رہا ہے تعلیم کا، ابھی کچھ عرصے پہلے کنوینئر بورڈ سے بھی میری گفتگو ہو رہی تھی، تو میں ان کو کہا تھا کہ ایکچولی وہ شہزاد بھائی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اچھی مائیں دو تو اچھی قوم ملے گی. اچھی مائیں کیسے دیں؟ اچھی ماؤں کو بھی تو وہی تعلیمی سسٹم مل رہا ہے، کیونکہ آپ نے شروع میں پروگرام میں کہا کہ یہ پلر ہے، بنیاد ہے نا ایجوکیشن سسٹم پہ ہم سب بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے کسی کا بھی. مثال کے طور پر میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، آئی کیپ ادارہ لے لیں آپ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا، وہاں کا رزلٹ سالانہ میرے خیال سے 2 یا 3% ہوتا ہے. اچھا آئی کیپ کا اسٹوڈنٹ کہیں پڑھ نہیں سکتا جب تک اس کا ٹیچر وہاں سے ٹریننگ نہ لے لے اور ایک لائسنس نہ لے لے. ہمارے ہاں لائسنس کی دھوم تو مچ گئی، لیکن لائسنس کے پیچھے جو کیوریکولم ہے وہ ڈیزائن نہیں کیا گیا. مثلاً بورڈ ہے، 9-10 کا بورڈ اگر ایگزام لیتا ہے، 9-10 کا کیا پیٹرن ہے، کیا کیوریکولم ہے. بورڈ کو چاہیے کہ ہر ریکگنائزڈ اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ لائسنس یافتہ ہونے چاہیے. کیا بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہوسٹ بنے ہوئے، ماس کمیونیکیشن میں آپ نے پورا ایک ڈگری لی ہوئی ہے، تو آپ اس فیلڈ کو اچھے سے جانتے ہیں. اب آپ اگر ایجوکیشن میں آ کے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کامیابیاں حاصل نہیں کر پائیں گی. بالکل. تو بورڈ میں اگر بورڈ ہمارا لے لیں، ڈائریکٹریٹ لے لیں، یہ اگر ایک ڈیزائن کر لیں ٹیچرز ٹریننگ کا، ہمارے پاس جو اساتذہ ہوں وہ صرف 9-10 کو اسپیشلی پڑھانے والے وہ ہوں جو لائسنسڈ ہو، وہاں سے ٹریننگ لے کے آئیں تاکہ بچوں میں تعلیم جائے اور وہ اچھے باپ بھی بنے، اچھی مائی بھی بنے، پھر قوم ترقی کرے گی. یہاں تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، بس جو آ رہا ہے اس کو رکھا جا رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، کیسا پڑھا رہا ہے کیسا نہیں پڑھا رہا ہے. اچھے بھی ٹیچر ہیں اور برے بھی ہیں. ٹھیک. اچھا سر، ابھی آپ نے بات کی، پھر کرونا کی تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ سسٹم مجھے ایسا لگتا ہے شاید ٹھیک نہ بھی لگ رہا ہو، آپ بہتر طریقے سے بتائیں گے کہ کرونا آیا، اس کے بعد بچے گھروں میں بیٹھ گئے، فوراً سے یہ ہوا کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے اب آن لائن، پھر اس کے لیے جو سروسز آن لائن کے لیے ضروری ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی گئی، نہ نیٹ انٹرنیٹ نہیں مل رہا، پھر اگر انٹرنیٹ مل بھی جائے کسی طرح تو لائٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس ٹائم آپ لوگوں کو کتنی مشکل ہوئی، کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ ٹیچرز جو ہیں وہ تیار تھے آن لائن ایجوکیشن کے لیے؟ اب بچوں کی طرف تو بعد میں جائیں گے نا، پہلے ٹیچرز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا. لازمی بات ہے، بالکل ایک اچانک سے جنگی صورتحال ہوئی تھی، تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، پوری دنیا میں کوئی تیار نہیں تھا. باہر ممالک میں آن لائن ایجوکیشن کا کیونکہ پہلے سے نظام ہے، وہاں موجود ہیں، تو وہاں اتنا مشکل یہ نہیں ہوا. لیکن پاکستان میں جہاں نیٹ کی فیسلٹیز اگر کہیں ہیں، بڑے شہروں میں ہیں بہتر، اس کے بعد اگر وہاں ہیں تو وہاں وہ لائٹ کا ایشو، اس کے بعد چلیں دونوں چیزیں ہو گئیں تو جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس ڈیوائس ہونا، مطلب وہ آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہونا یا لیپ ٹاپ ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی نہیں کہ اعلانات تو بڑے بڑے اس میں ہم نے گورنمنٹس کی طرف سے دیکھے کہ ہم نے 80% آن لائن وہ کر لیا، لیکن اگر گراؤنڈ پہ جا کے آپ دیکھیں تو بڑا برا حال ہوا. اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے تو پھر بھی یقیناً کنٹریبیوٹ کیا، کیونکہ اسے تو کرنا ہے، اپنی سروائیول کے لیے کرنا ہوتا ہے پرائیویٹ کو. لیکن گورنمنٹ کے تو کوئی آپ دیکھیں نا ٹیمیں اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی وہ ان کو پوچھ سکیں اور ان سے. ابھی بھی آپ دیکھیں خالی اسکول بڑے میں ہیں اور اس اسکول کی انرولمنٹ 800 ہو جاتی ہے. کہاں سے آ جاتے ہیں بچے؟ وہ کہاں ہیں بچے 800 جو ہیں؟ ان 800 پہ ٹیچر بھی ڈپیوٹ کر دیے جاتے ہیں، گھوسٹ ہیں، وہ گھوسٹ. مطلب لازم ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جب تک ہم ان کے لیے آنیسٹ نہیں ہوں گے اندر سے، ہمیں آنیسٹ ہونا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے تو ہمیں آنیسٹ ہونا پڑے گا. ہم چیزوں میں آنیسٹ نہیں ہیں، ہم دکھا کچھ رہے ہیں، بتا کچھ رہے ہیں. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یقینی طور پر آپ کو اسی طرح کا معاشرہ ملے گا. ہم ڈائریکٹ حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں، حکمران کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے درمیان میں سے تو آئیں گے. یقیناً اگر ہم نیچے معاشرہ ہی اچھا نہیں ہے تو کل انیشا بیٹھی ہوں گی یا سید شہزاد اختر بیٹھے ہوں گے تو آج یہاں سے کرپشن شروع کریں گے اور اوپر تک کرپشن ہی سیکھتے رہیں گے. تو ہم بچے کو سکھا کیا رہے ہیں کہ پولیس والا روکتا ہے بیٹا تو اسے 100 روپے دے دینا، تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، صحیح نا. اس کے بعد ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر ہے، ویکسینیشن ہو رہی تھی کووڈ کی، کسی نے نہیں لگوانی، 2000 روپے دے وہ کارڈ بنوا لے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جب تک فرد واحد آنیسٹ نہیں ہوگا، میں اپنے پاس سے آنیسٹ نہیں ہوگا
یقیناً یہ مشکلات رہیں گی. بھائی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو 40 سال کوئی انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا کہ اللہ کو پوجا کر اللہ کو عبادت کریں. 40 سال تک تو صرف وہ یہی کرتے رہے کہ سچ بولتے رہو امانت دار رہے. ہماری 40 سالہ زندگی دیکھ لیں ہم نے یہی 2 کام چھوڑ دیے جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے جو ہم حالت زار دیکھ رہے ہیں. یقینی طور پر ہمیں خود بھی آنیسٹ ہونا پڑے گا, بچوں کو ہمیں واپس لانا پڑے گا. استعمال کرائیں, بہت اچھی چیز ہے, اگر ہم اس کا استعمال چھڑوا دیں گے تو یہ بھی خطرناک سچویشن ہے کیونکہ ہم پیچھے کر دیں گے بچے کو. لیکن اس کا استعمال کیا بہتر ہے, کیا چیز اس کے کام کی ہے, ایجوکیشن کے لیے کریں. اب آپ 90% بچوں کو جب آپ نے ڈیوائس دے دی, کوئی چیک اینڈ بیلنس پیرنٹس نے نہیں رکھا ہوا. اب آپ خود بھی نیٹ یوز کرتے ہیں, چند سیکنڈ میں اگر وہ اچھا کام بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے آتے ہی وہ اس کو کام کو چینج بھی کر دیتے ہیں. کہ میں دیکھیں آیتیں سن رہا تھا میں تو نعت سن رہا تھا کیونکہ جھوٹ عام ہو چکا ہے, مطلب ہم نے سچ بات بولنا ہی نہیں ہوتی. تو یقینی طور پر وہی بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. وہی جب بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے تو وہ یقینی طور پر آپ سے سچ نہیں بولتے. جب سچ نہیں بولتے یقیناً وہ کیا کر رہے تھے آپ کو نہیں معلوم. اور اس کے لیے پھر ہم ٹی وی پروگرام بھی دکھا رہے ہیں, ڈراموں میں بھی وہی چیزیں دکھا رہے ہیں. مطلب میں حیران ہوں کہ ہم لوگ جب دیکھتے تھے ٹی وی ہوتا تھا تو اس میں بڑی مورلی وہ دیتے تھے کارٹون, سبق آموز ہوتا, سبق آموز. ابھی تو آپ دیکھیں کہ وہ کارٹون آ رہے تو اس میں بھی لو, وہ کوئی کہتے ہیں مووی ہے تو اس میں بھی لو. اچھا لو کے ساتھ بریک بھی آ گئی ہے سر لائیو شو میں. اب لائیو میں جب بریک آتی ہے ہماری مجبوری ہو جاتی ہے لینا. تو ناظرین لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. سر اچھا, سب سے بڑا جو والدین کو گلا ہے وہ گلا آج میں کر ہی دیتی ہوں. میں اپنی ڈیوٹی کر دیتی ہوں تاکہ بعد میں جب مجھے لوگ ملیں تو وہ یہ کہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی. یہ جو فیس ہے پرائیویٹ اسکولس کی یہ والدین کو بہت تنگ کر رہی ہے. اور پھر جو ساتھ ایک اور چیز ہے وہ بھی میں کر دیتی ہوں گلا کہ جون جولائی کی اور یہ جو فیس ایک ساتھ آتی ہے والدین کہتے ہیں ہم ادا نہیں کر سکتے. پرائیویٹ اسکولز والے جو ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں تو پھر وہ اس طرح اگر تعلیم دیں گے پھر تو بہت زیادہ مشکل ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, اس کے لیے دیکھیں بالکل سندھ کی سطح پر اگر ہم بات کریں تو ڈائریکٹریٹ موجود ہے جہاں آپ کی کمپلینس بھی ہیں, اور ابھی وزیر تعلیم کے کہنے پہ مانیٹر آفیسرز بھی بنا دیے گئے ہیں. اچھا وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ فیس کی, کہ فیس زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے ہاں, یہ یعنی آپ دیکھیں ذرا معاشرے میں گھومیں اور آپ دیکھیں اپنے فیملی میں بھی دیکھیے گا, ایک پیرنٹس کی اگر 1 لاکھ روپے سیلری ہے اسے اسکول کون سا پسند آ رہا ہے جس میں 35,000 روپے فیس ہے, جس میں 60,000 روپے فیس ہے. بچے 2 ہو گئے, 70,000 روپے اس کے وہیں چلے گئے, اگلے مہینے وہ قرض میں آ جائے گا. تو دراصل یہ جو چیزیں نا اسٹیٹس کو والی جو ہیں, یہ جب تک آپ رکھیں گے تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکیں. آپ اپنی, میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا جتنی آپ کی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں. آج ہم پیر بہت آگے تک نکال لیتے ہیں, چادر بہت اوپر تک رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں. ورنہ جس اسکول میں دیکھیں کوئی بھی اسکول آپ کو انوائٹ نہیں کر رہا, گھر آ کے اینی کو نہیں کہا کہ آپ اپنے بچے میرے اسکول میں ہی داخل کرائیں. اینی نے وزٹ کیا, اینی کو بہتر لگا, انہوں نے اسکول میں داخل کرایا. اب انہیں یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ پورے سال یہی فیس لی جائے گی. وہ 2 مہینے کی فیس جوش میں دے دیتے ہیں, اس کے بعد انہیں وہ فیس بری لگنے لگتی ہے. اسی طریقے سے 5% بڑھانے کا قانون ہے ہر سال, وہ اسی کے مطابق بڑھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن میجورٹی وہ اس قانون کے تحت ہی کام کر رہی ہے کیونکہ مانیٹرنگ باڈی موجود ہے, وہاں کمپلینس بھی ہوتی ہیں. لیکن کمپلینس بلا وجہ کی جب ہوتی ہیں, ابھی پچھلے دنوں واقع ہوئے, 8 مہینے کی پیرنٹس نے فیس نہیں دی, اس کی بچوں کو جو ہے وہ روکا گیا کہ جی آپ ان کی فیس, وہ جو سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا ہے. اب انہوں نے ادھم مچا دیا کہ میرے بچوں کو نکال دیا, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے کہ بھائی کیوں نکالا جا رہا ہے. آپ ایک پرائیویٹ ادارے میں جب کرنے جاتے ہیں, مطلب نہیں کبھی آپ وہاں گئے ہیں, میک ڈونلڈ میں گئے ہیں, وہاں پیسے دیے نکل تو جائے ہم باہر. نہیں, وہ تو پہلے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں پھر آپ کو کھانا ٹوکن مل رہا ہے. یہاں آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا پڑھ بھی جائے, اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے,
لیکن وہ جو اسکول اونر ہے اس کی عزت نفس کوئی نہیں ہے. اسے آپ جہاں دل چاہے ان کے ایکسپینسز بھی ہیں. وہ ٹیچرز جو آپ کہیں جا رہے ہیں ادارے میں تو آپ کی سیلریز دی جا رہی ہیں. وہ جو جون جولائی کا ذکر کر رہے ہیں بل ویسی آتے ہیں, سیلریز ویسی دی جاتی ہیں, اسٹاف پورا موجود ہوتا ہے جو ایڈمن کا ہوتا ہے. بچوں کے لیے چھٹی ہوتی ہیں, اسکول کے لیے چھٹی نہیں ہوتی وہاں پہ. اسکول تو 12 مہینے کھلا ہوتا ہے. یقینی طور پر چند پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ اس نے پورے کو ڈسٹرب کر دیا. نہیں, اس کو نوٹس دیے گئے پہلے باقاعدہ کہ آپ اتنے مہینے کا ٹائم ہے, اتنے دن کا ٹائم ہے, اس نے جمع نہیں کروائی. یہ والی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جون جولائی کی اکٹھی فیس جاتی ہے, یہ بھی میں کلیئر کر دوں, سامعین کو بھی سن لیں اس کو, کہ ہر مہینے کی فیس ہر مہینے لی جائے گی. کوئی اسکول اس پر زبردستی آپ سے نہیں کر سکتا کہ آپ جون کی فیس پہلے دے دیں. بہت سارے اسکولوں کی پریکٹس ایسی تھی, پیرنٹس کی پریکٹس ایسی تھی کہ جب سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت بکس کا ان کے یونیفارم کا بٹن آتا ہے, تو وہ پیرنٹس اور اسکول واپس میں ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہر ایک اسکول کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں پیرنٹس بھی موجود ہوتے ہیں, ٹیچر بھی موجود ہوتے ہیں, پرنسپل بھی موجود ہوتے ہیں. تو وہ یہ بات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر پیرنٹس کی خواہش ہے تو وہ جنوری میں دے دیں, وہ فروری میں دے دیں, تاکہ جب اس وقت چینج ہو, اپریل کے بعد سیشن چینج ہو تو اس وقت انہیں بٹن نہ آئے, وہ آرام سے اپنا بکس بھی لے لیں, یونیفارم بھی چینج کر لیں. لیکن جو لا ہے اس کے تحت جون کی فیس جون میں دی جائے گی, جولائی کی فیس جولائی میں دی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ سے زبردستی نہیں, کوئی زبردستی نہیں, کوئی لیٹ فیس بھی نہیں ہے. چلیں, ایک اچھی انفارمیشن جو ہے آج شو کے تھرو آگے تک پہنچ گئی ہے. اچھا سر, یہ بھی ایک آج آپ سوچ رہے ہوں گے سارے گلے آج ہی نہیں کر لینے, ساری باتیں آج ہی کر لینی, یہ وہ باتیں ہیں نا جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں, یہ ان کے سوال ہیں جو آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں. میں اگر اپنے سوال کروں گی تو وہ کہیں گے یہ کون سے سوال کر رہے ہیں, ہمیں تو یہ چیزیں کہ لوگوں والی بک کاپیاں جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہیں, یہ کیوں نہیں ختم ہو رہی, اس کے لیے کیا کیا جائے. جو نارمل عام کاپی ہوتی ہے سستی ہوتی ہے. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی باتیں آپ نے بھی کافی بار سنی ہوں گی, یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں چلی ہیں, عام عوام بھی ہم لوگوں سے بھی ملتی ہے, آپ سے بھی ملے ہوں گے, بات کی ہوگی, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے بھی دیکھیں وہی پوری صورتحال ہے کہ لوگوں والی کاپیز میں ہیں. آپ ویسے آپ اس میں بہت سارا ریسرچ کیجیے گا, آپ بلیو کریں گے وہ مارکیٹ ویلیو سے بعض اوقات کم ہوتی ہیں ہمارے یہاں کی. نہیں, میں نے ریسرچ کی ہے اس پہ, میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں, میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, کم نہیں ہوتی, زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ابھی شاپ پہ ساتھ لے جاؤں گی. نہیں, ابھی آپ مجھے بتائیں کیسے کم ہوتی ہیں. مثلا نہیں, میں آپ کو کلیئر بتاؤں, جو ایک عام کاپی ہوتی ہے وہ جو میں نے خود بھی خریدی ہیں, کیونکہ خود ہاف ریٹ ہوتا ہے اس کا, نہیں آپ ریٹ پہ آئیں, میں آپ کو ایکسپلین یہی کر دیتا ہوں. میں ریٹ پہ ہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہاف ریٹ کا فرق ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کو لوگوں والی کاپی اگر آپ کو 150, 140, 130, 120 کی کاپی مل رہی ہے نا, تو دوسری والی نارمل آپ کو ہاف ریٹ. اب دیکھیے, آپ سنیے, اصل میں آپ صرف کاپی کی بات کر رہے ہیں, میں بکس کی نہیں, میں کاپی نہیں, آپ صرف کاپی کی بات کریں. میری بات کو سنیے ذرا, سمجھیے گا. نمبر 1, ہر چیز کی ایک کوالٹی مینٹین ہوتی ہے کہ کیا کپڑا جو آپ پہنی ہوئی ہیں یہ ایک فکس ریٹ ہے. نہیں, برانڈ کا الگ ہے, لوکل کا الگ ہے. کیا برانڈ والے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح جب آپ کاپی مارکیٹ میں لینے جاتی ہیں, جو آپ کو 80 روپے کی کاپی مل رہی ہے 100 یا 150 پیجز کی, سب سے پہلی بات تو ان کو, ابھی ہم یہاں سے پروگرام ختم کر کے کسی شاپ پہ چلتے ہیں اور ان کو کاؤنٹ کیجئے گا, اس پہ لکھا ہوا ہے 200 پیج, 200 نہیں, کم ہوں گے. دوسری بات, پیج میں ہوتا ہے گرامیج. اسکول کیوں چھپواتے ہیں اپنی کاپی, میں ایکسپلین یہ کر رہا ہوں. گرامیج کا بڑا فرق آتا ہے. اگر آپ 68 گرام یا اس سے اوپر جاتے ہیں پیج پہ, تو وہ پیج پہ انک نہیں پھیلے گی آپ کی. کام بچہ جو کرے گا وہ صحیح رہے گا. اکثر بچے وائٹوں سے یوں کرتے ہیں, پیچھے کے 2 پیج کا بھی کام مٹ جاتا ہے. یہ وہ کاپیاں ہیں جو آپ بول رہی ہیں. لیکن اسکول اگر اپنی کاپی چھپا رہا تھا تو اس میں ان کوالٹیز کا جو ہے پورا مینٹین کر کے پھر چھپاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, مارکیٹ کی 200 پیج کی کاپی مل رہی ہے آپ کو 120 روپے میں, اور اسکول کی مل رہی ہے 150. لوگ یہ ساری کوالٹیز کو بھول جاتے ہیں. وہ 120 کی مہنگی پڑ رہی ہے, پہلی بات تو اس میں 200 پیج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال سے غلط نہیں ہے. اگر کوئی آٹے میں نمک کے برابر اسکول والا یہ کر رہا ہے کہ وہ کاپی جی 500 کی بیچ رہا, پھر تو غیر قانونی ہے اور ناجائز بھی ہے. لیکن میرے حساب سے جب آپ مینٹین کریں گی اس کو, جا کے بک شاپ پہ لیں گی, ایک لوکل اسکول والے کی بھی کاپی لیں گی آپ,
تو مارکیٹ کی جو نارمل کاپی ہے کوالٹی میں فرق. ٹھیک ہے جی, یہ پوائنٹ ہے کہ کوالٹی میں فرق ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ صرف پھر سائز ناپ کے لوگوں کی وجہ نہیں ہوتی, وہ جو مین ریزن ہوتا ہے وہ ریزن آپ کو بتا دیا گیا ہے. اور سچ کہوں گی کہ یہ ریزن مجھے بھی نہیں پتا تھا, عموماً ہوا آپ سائز دیکھ لیجیے, ایک ہوتا ہے 20-30, ہم بھی جب پڑھتے تھے تو یقیناً ایسا ہوتا تھا بعض دفعہ کہ آپ جب لکھ رہے ہو تو وہ دوسرا پیج جو ہے نا 2 بار اگر ربڑ سے اس کو وہ کیا تو پھٹ بھی جاتا تھا پیج. تو یہ چیز تھی جو شاید اس ٹائم نہیں سمجھ آئی, اور جو شاید پڑھنے کے بعد بھی, ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی, پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد بھی, اور بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ آیا, اور آج آپ سے بات کر کے سمجھ آ گیا. والدین جو مجھے دیکھ رہے ہیں یقیناً آج ان کو بھی ان چیزوں کا سمجھ آ چکی ہوگی, پر بات یہ ہے کہ جہاں اتنی بے روزگاری, مہنگائی, ساری چیزیں, تو پھر وہاں والدین کوشش کرتے ہیں نا کہ معاملات کہیں نہ کہیں سے کم ہو جائیں تاکہ بہتر طریقے سے ساری چیزیں چلیں. اس کے لیے تمام پرائیویٹ اسکولز میں 10% فری شپ ہے. بالکل ہے, تمام اسکولوں میں 100% 10% فری شپ ہے. یعنی کہ آپ کوئی بھی ادارے دیکھ لیں, یعنی کہ وہ کوئی بھی پرائیویٹ چیز لے لیں, کہیں پہ بھی کوئی فری شپ کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ واحد اسکول ہے جہاں پرائیویٹ وہ ہوتے ہوئے بھی, لمیٹڈ ہوتے ہوئے, وہ 10% ہر سال فری شپ دے رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے یہاں 500 بچہ ہے تو آپ کے یہاں 50 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ نے فری کرنے ہر حال میں. اور یہ اگلا سوال آپ یقین کریں یہ بڑی فرمائش پہ کہیں سے آیا تھا کان کے اندر. آپ نے سنا تو نہیں یہ سوال؟ نہیں سنا نا. یہ سوال ہمارے پی سی آر میں ماشاءاللہ ہمارے پروڈیوسر وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یعنی ذرا یہ بھی پوچھ لو. ابھی ان کا سوال سنا تھا, میں نے کہا آپ کا جواب ختم ہوگا پھر میں جاؤں گی, پر جو آپ نے جواب دیا میرے سوال سے پہلے ہی جواب دیا. نہیں, اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دراصل ہمیں پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا. ہم جاتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں, فیس جمع کراتے ہیں, اور پھر اپنے بچے کا اگر آپ وہ مستحق ہیں تو آپ پہلے سے اپلیکیشن دیجئے کہ میرا بچہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن میں فیس افورڈ آپ کی نہیں کر سکتا. آپ برائے مہربانی جب سیشن سٹارٹ ہو, ہم کب جاتے ہیں جب ہمیں پریشانی آ جاتی ہے. اب ہم تو بچوں کو دے چکے ہیں فری شپ, اب آپ درمیان میں آ گئے تو اس وقت تو فری شپ ہمارے پاس مشکل ہو جائے گا, تو اس وقت ہم دے ہی نہیں سکتے. یہ 50 اسٹوڈنٹ بھی جب ہم دے رہے ہیں تو آپ یقین جانیں یہ بٹن ہے ہم پر. یہ مسئلہ آسان نہیں ہے, کہنا منہ سے بہت آسان ہے کہ اچھا صرف 10% تو آپ دیتے ہیں, لیکن وہ 10% آپ ذرا دوسری جگہوں پر اگر جا کے کریں تو لوگ 2% بھی چیز دینے کے لیے فری تیار نہیں ہے. مطلب آپ کسی بھی برانڈ میں چلے جائیں, کچھ کھانے پینے چلے جائیں, وہاں آپ کہیں جی مجھے اتنا ڈسکاؤنٹ دیں آپ اس پہ لازمی, تو آپ کو کوئی بھی نہیں آفر کرے گا وہاں پہ. تو اسکول آفر کرتے ہیں لیکن طریقہ کار ہے. اب جب ہم جو طریقہ کار پتہ نہیں ہوتا, جیسے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں, سامعین کو آج پتہ چل رہی ہوں گی, دیکھنے والوں کو آج اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اسکالرشپ بھی ہوتی ہے, جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں وہ اسکالرشپ ہر ادارے میں ہوتی ہیں, یونیورسٹی تک ہوتی ہیں, کہ اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پہ کہ آپ اسکالرشپ لیں تو اس کا ایک فارم ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ اسکالرشپ دیجئے, اس میں چلے جائیں. لیکن ذہین بچوں کے لیے ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. پاکستان گورنمنٹ بھی دیتی ہے, باہر پی ایچ ڈی کرنے تک بھیجتی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اویئرنیس. ابھی ہماری جاننے والی ہیں بچی, اس نے انٹر کیا اور بڑے خستہ حالات تھے ان کے. اس بچی نے انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کہاں سے کون سی ویب سائٹ سرچ کی, سرچ کرنے کے بعد اس نے فارم بھر دیا, اپلائی کر دیا. اس کے فادر کے پاس کال آئی ہمارے اپنے گورنمنٹ ادارے سے, انہوں نے ان کو بلوایا, بچی کے سارے ڈاکومنٹیشن چیک کیے, ٹیسٹ میں بٹھایا. آپ بلیو کریں گی اس وقت وہ بچی سر سید ہاسپٹل میں MBBS کر کے جاب کری, سارا خرچہ گورنمنٹ نے اٹھایا اس کا. کیا بات ہے. تو اچھا میں خود بھی شوق تھا کہ پورا MBBS کا خرچہ شہزاد بھائی ان کا گورنمنٹ نے اٹھایا. ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اب وہ باقاعدہ انہوں نے مجھے پی آر کی کاپیز دکھائیں کہ ہم نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا, لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہم تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ پہ, ہم جو اچھی چیزیں ہیں وہ یا تو آتی اگنور کر دیتے ہیں, یہ بھی چیزیں ہیں. اس وقت اس وقت گورنمنٹ کو جو کرنے والے کام ہے, گورنمنٹ کو ڈالرز کی ضرورت ہے, وہ چاہتی ہے کہ ڈالرز پاکستان آئے. تو یہاں پہ مثلا ڈاکٹرز کی کمی ہے, انجینئرز کی کمی ہے. صحیح ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے سیٹیں رکھ دی ہیں کہ 100 سیٹوں سے زیادہ یہ نہیں بڑھائے گا, تو آپ ان سیٹوں کو بڑھا دیں. اس کے بعد پھر سیکنڈ ہاف میں وہ ویسے ہی بڑی ہیں بلڈنگز آپ کے پاس, آپ سیکنڈ ہاف میں جو ہے وہ سیلف فائننس پروگرام انٹروڈیوس کرا دیں. اب کراچی یونیورسٹی آپ چلے جائیں جہاں سیلف فائننس ادارے وہ بن گئے, آپ وہ ڈپارٹ دیکھیں بالکل خوبصورت ہو گئے. اور جو بیچارے ذرا نہیں کر پائے وہ ان کے وہاں پہ آپ وہ دیکھیں برا حال ہے.
ورنہ کراچی یونیورسٹی جب ہم اپنا دور یاد کرتے ہیں تو ہم تو حیران رہ جاتے ہیں ابھی کراچی یونیورسٹی کو دیکھ کے. یقینی طور پر چیزیں جو ہیں وہ جب تک ہم پائپ لائن میں اس کو سیٹل نہیں کریں گے اپنے پاس سے کہ ہم ان کو ترتیب دیں, گورنمنٹ ترتیب دے انہیں. اب گورنمنٹ اگر صرف سیٹیں ڈبل کر دے تو ابھی بھی باہر ممالک سے پاکستان سستا ہے. ابھی بھی سستا ہے, بالکل. مزید کہتے ہیں اگر میڈیکل کالج بحرین میں, ابھی میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو کرایا تو ان کا پاکستان کے حساب سے خرچہ 1 کروڑ سے زیادہ آ رہا ہے, جبکہ پاکستان میں اس وقت ہائیسٹ فیس جو ہے وہ 32 لاکھ ہے پر ایئر. تو یقیناً اگر یہ سیٹس بڑھا دیں تو میرے خیال سے اربوں روپے, اربوں ڈالرز جو ہیں آپ کے پاس اس مد میں آ جائیں گے. اور جب آپ کی جب لازمت ہے ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز انجینئرز آئیں گے تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جعلی ڈاکٹر موجود ہیں انجینئرز کے نام پہ, وہ کوئی ڈپلومہ کر کے انجینئر بن کے بیٹھے ہوئے, تو یقیناً یہ ریپلیس کریں گے ایسا ایسا. اب ہوتا ہی ہے کہ 100 لوگ نکلے, صحیح, اب 100 لوگ نکل کے اس میں سے 100 میں سے 80 لوگ جو ہے وہ باہر مالک نے ان کو اپروچ کر لیا, انہیں باہر بڑھا لیا. لازمیات جب یہاں اسے سیلری مل رہی ہے اگر 70,000 روپے اور وہاں سیلری مل رہی ہے اسے 5 لاکھ روپے, وہ بچہ کہاں جائے گا, وہ وہیں چلا جائے گا. تو یقینی طور پہ یہ جو تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بکھری ہوئی, یہ ترتیب سے آئیں گی جب آپ ترتیب سے چیزیں دینا شروع کریں گے. تو گورنمنٹ کے پاس تو بڑے مواقع ہیں, بلڈنگز خالی ہیں, ان کو ووکیشنل پروگرامز کے لیے رکھ لیں. صبح میں ایجوکیشن دیں, دوپہر میں ووکیشنل پروگرام کریں تاکہ ٹیکنیکل بچوں کو چیزیں سکھائی جا سکیں. اور پہلے ایسا ہوتا تھا, یعنی کہ پہلے گورنمنٹ اسکول بنائے جاتے تھے, ان میں سے کچھ اسکولوں کو کمپریہنسو کہا جاتا تھا. وہ کمپریہنسو اسکول جو ہیں وہ ہر طرح کی ٹریننگ دیتے تھے, جس میں کارپینٹر کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, پلمبر کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, الیکٹریشین کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, لیب کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, جس کی وجہ سے بچہ صرف پڑھتا تو تھا ہی, وہ ایک بہتر ایک انسان بن کے وہ اپنی ارننگ بھی کرتا تھا شام میں, تو ہنر بادشاہ والا ہنر ہو جاتا تھا. ابھی جو ہے ہمارے پاس صرف ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن بھی وہی ہم پڑھاتے چلے آ رہے ہیں جو آج سے 40 سال 50 سال پہلے پڑھا رہے تھے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے, آپ بلیو کریں وہ بالکل کورا کاغذ ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انجینئر بن گیا. اس کے جو ماتحت ہیں وہ اسے بتا رہے ہوتے ہیں صاحب ایسے کام اس ریس میں شامل ہی نہیں ہوگا, اس ریس میں شامل نہیں ہے. ایک ٹائم سے جو چل رہا ہے وہی چل رہا ہے. اس ریس میں شامل کرنے کے لیے یقینی طور پر گورنمنٹ کو ایک ترتیب دینی پڑے گی. اس میں لازمت ہے لوگوں کو بٹھانا پڑے گا, پبلک پارٹنرشپ کریں, لوگوں کو بلائیں, پریکٹیکلی کرنا پڑے جو گا, ولنگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں ان لوگوں کو لے کر آئیں. ہمارے ہاں تو نظام یہ ہے کہ بس جو بیٹھ گیا, اب ایک تو نیا نظام ہے کہ 60 سال ہو گیا ریٹائر ہو جانا چاہیے, اس کا دل ہی نہیں چاہتا, وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں 60 سال کے بعد, کیونکہ وہ تو سوچ یہی آ جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ ہم بھی 60 سال کے ہوں گے تو یہی سوچ آ جائے گی کہ مجھ سے اچھا نہیں ہے پاکستان میں کوئی. ارے بھائی ایک ریٹائرمنٹ کی عمر ہے, ایک آدمی کو ریٹائر کیجئے تاکہ نئے آنے والے جو ہیں وہ اس کی سیٹوں پہ آئیں اور وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. ہر آنے والا انرجیٹک آدمی ہوتا ہے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا. تو یقیناً جب تک کہ ہم چیزیں ایک ترتیب سے صحیح نہیں کریں گے تو ہم کوئی اچھے معاشرے کی توقع نہیں کر سکتے. بالکل. اب باہر ممالک میں آپ جاپان چلے جائیں, میرے خیال سے سب سے بہترین اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو بہترین مسلمان ہوں گے. مطلب ایک پاکستانی کیا ہی واقعہ ہے نا, آپ نے بھی سنا ہوگا, دیکھا کہ انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہو جائیں. انہوں نے کہا کیوں مسلمان ہو جائیں؟ تو انہوں نے کہا ہم روزے رکھتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی بولتے ہیں. ہم دھوکہ نہیں دیتے. انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی نہیں دیتے. یعنی کہ ہم ان چیزوں کو اپنا جس کو تو امتیاز سمجھتے تھے وہ انہوں نے لے لی. اب پاکستان حج عمرے کرنے میں دوسرے نمبر پر ہے اور ایمانداری میں جو ہے 146واں نمبر ہے. اب بتائیے مطلب صحیح نا. تو یقینی طور پر یہ وہ کڑوے سچ ہیں جن کو اگر ہم فیس نہیں کریں گے, جب تک ان کے متعلق نہیں سوچیں گے, ہم اچھے معاشرے پیدا نہیں کر سکتے. اور اس کا بہترین ذریعہ ہے پرائمری ایجوکیشن. آپ پرائمری ایجوکیشن کو اپنے اوپر اٹینشن دیجئے, پرائمری ایجوکیشن کو اچھا کیجئے, وہاں پہ بچوں کو کریں. اب یہاں ہمارے یہاں بہت سارے ٹیچر جو اتفاقیہ ٹیچر بن جاتے ہیں کہ اینی نے انٹر کیا, اینی کچھ نہیں کر پا رہی تو وہ ٹیچر بن گئی. ایسے بہت سارے ٹیچر تو یہ بہت سارے آپ نے اس طرح کے ٹیچرز دیکھے وہاں پہ. لیکن وہی بات آ گئی نا, لائسنسڈ ہونا چاہیے. ہاں جو آپ نے بات کی. ہاں سندھ گورنمنٹ کا یہ خیر ایک بڑا اچھا بھی اسٹیپ ہے کہ یہاں سردار صاحب نے جو ہے وہ لائسنس کے لیے وہ شروع کر دیا اور اس کے لیے اجرا کر دیا کہ اب جو ٹیچرز آ رہے ہیں وہ پہلے لائسنس حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد
لیکن اس کا کیوریکلم ڈیزائن کر کے باقاعدہ ہونا چاہیے نا, وہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. لیکن کم سے کم ایک کہتے ہیں شمع تو روشن ہو گئی. اب لازمی جانتے وہ کتنی روشنی آگے پھیلائے گی یہ یقیناً وقت بتاتا ہے, لیکن کم سے کم ابتدا کر دی اس بات کی. تو جو بات اچھی ہے کسی کی وہ ہمیں لازمی اس کو سراہنا چاہیے. لیکن اسی طریقے سے ابھی جو سندھ میں چل رہا ہے سلسلہ, رجسٹریشن کا بہت بڑا ایشو ہے. رجسٹریشن جو ہیں وہ لوگوں کی پرائیویٹ اسکول رجسٹریشن جس کی وجہ سے ان کے ایگزام متاثر ہونے جا رہے ہیں. تو اس طرف بھی اٹینشن دینی چاہیے. ہماری بھی ملاقات ہو چکی ہے وزیر تعلیم سے. تو یقینی طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جب ادارے ہمارے اچھے ہوں گے, ادارے مضبوط ہوں گے, تو ایجوکیشن خود بخود ہی مضبوط ہوگی. اچھا, ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں, کبھی ہم یہ بھی اگر اس طرف بھی دھیان دیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کتنے پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو کون کون سے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. اسکول کھول لیا آپ نے, رجسٹریشن مل نہیں رہا ہے, دھکے کاٹ کے تنگ آ گئے بیچارے, بورڈ سے ریکگنائز کروا رہے ہیں وہ مسائل. کے الیکٹرک والے آتے ہیں وہ کمرشل کر جاتے ہیں, اولڈ ایج بینیفٹ والے آتے ہیں کہتے ہیں جی ہر مہینے ہمیں دو کیونکہ ہم وہ بینیفٹ دیں گے. کمرشل والے آتے ہیں کہتے ہیں یہ بورڈ اتنے بائی اتنے کا لگائے, اتنا بل بھر دو. پانی والے آتے ہیں کہتے ہیں سیوریج والے ہم لائن کاٹ دیں گے, پانی نہیں آ رہا ہے, اچھا پوری اکھاڑ دیں گے جی, کمرشل ہو گیا آپ کا سب کچھ. اس طرح کے کئی مسائل ہیں, کئی. مطلب ہم تو خود اسکول کھول کے سوچتے ہیں کہ پھنس کہاں گئے ہم. مطلب دونوں سائیڈ ہوتی ہیں نہیں, مطلب ہم ایک سائیڈ کی ضرور دیکھتے ہیں. اس میں گورنمنٹ کس طرح اپنا کردار ادا کر گورنمنٹ کو دیکھیں بہترین, دیکھیں یہ تو حق تھا گورنمنٹ کا جو اس نے دینا تھا. بھائی یہ جو کہتے ہیں آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے, یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں چھینا جھپٹی, یہ گورنمنٹ کا ہے, یہ گورنمنٹ نے صحیح کر کے دینا ہے. میں اور آپ صحیح نہیں کر سکتے. ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کہ ہمیں نکلنا پڑے گا. ارے آپ نکل رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں. کتنے گھروں کے 60 لوگ رمضان میں مار دیے گئے اس کراچی کے شہر کے. تو یقینی طور پہ یہ گورنمنٹ نے کر کے دینا ہے. تعلیم گورنمنٹ نے کر کے دینی ہے, صحت گورنمنٹ نے کر کے دینی ہے. اب اگر کوئی پرائیویٹ شخص کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تعلیم دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہی المیہ مذہب سوچوں کا وہی ڈفرنس آج تک کہ اگر میں گورنمنٹ میں ہوں تو بس میں ہوں نا, یہ کون ہوتے ہیں جو تعلیم دیں گے, کیونکہ وہ حق تو اسے معلوم ہے کہ تو میرا حق ہے دینا, یہ کون ہے دینے والے. لیکن اس کو اپریشیٹ کرنے کا وہ نہیں آ رہا کہ بھئی یہ تعلیم دے رہے ہیں, اور اگر یہاں سے آپ پرائیویٹ ادارے نکال دیں تو میرے خیال سے آپ کو لاکھوں بچہ جو ہے وہ باہر نظر آئے گا سڑکوں پر. تو مطلب آپ سوچیں کہ ابھی آپ اعتماد کی فضا جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں پہ 1% بھی نہیں ہے لوگوں کی. یعنی کہ اگر کوئی وہ ٹھیلے والا ہے وہ بھی اپنے بچے کو جا رہا ہے کہ میں کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھا دوں. اس کی وجہ ہے نا کوئی نہ کوئی. تو اس کی وجہ سمپل سی یہ ہے کہ ہمارا اعتماد گورنمنٹ اسکولوں پر رہا ہی نہیں ہے. مطلب کوئی بھی پیرنٹ نہ رہنے کی وجہ یہ کہ اسکولوں میں جب جا کے پیرنٹس دیکھتے ہیں تو ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے ہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہی نہیں ہیں اسکول میں. اگر جہاں ہیں تھوڑے بہت بیٹھے ہوئے بچے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا, پھر دیکھیں دونوں کی طرف میں بہت سارے اسکول گورنمنٹ کے جو میں جانتا ہوں, ان کے جو ہیڈ جو اچھے سوچوں کے مالک ہیں جو واقعی بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں, وہاں ابھی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. ان کے ہاں جگہ نہیں ہے گورنمنٹ اسکول میں ابھی بچے ایڈمیشن دینے کے, لیکن ایسے بہت کم ہیں, انگلیوں پر ہے. لیکن جو بڑی تعداد ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگ گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اور وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. اگر ہم پیرلل گورنمنٹ اپنے ادارے مضبوط کر لیں تو پرائیویٹ یقیناً کمپٹیشن ہوگا, ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ والے دے رہے ہیں ہم بھی یہ دیں گے, ہم اس سے آگے لے کے جائیں گے. تو پرائیویٹ سے لازم بچے ٹرانسفر ہوں گے گورنمنٹ کی طرف کہ وہاں زیادہ بہتر تعلیم ہے. لیکن جب ایسا ہوگا تو ہوگا, ابھی ایسا نہیں ہو رہا. پچھلی 3 دہائیوں میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا کسی وقت بھی کوئی وقت آیا ہو کہ جس وقت گورنمنٹ اوپر چلی گئی اور پرائیویٹ نیچے آ گئے ہو. نہیں, اس کا آپ پورا ایک کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں. میٹرک بورڈ لے لیں, انٹر بورڈ لے لیں, ٹیکنیکل بورڈ لے لیں, ضیاء الدین لے لیں, آغا خان, فرانا, رمکا سب لے لیں اور سب کی پوزیشنز نوٹ کریں. بیسک تعلیم جو بچوں کی ہوگی وہ آگے وہی گئے ہوئے ہیں جنہوں نے میٹرک پرائیویٹ اسکول سے کیا ہے. بھلے وہ آپ اگر اس سال ہمارے پاکستان سے 1000 ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں تو 950 تو لازمی پرائیویٹ سے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے,
سر لائیو شو ہے اور ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا آگے جانے کا. لائیو شو کے یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ بریک آئیے تو آپ کو بریک لینا ہے. لائیو شو کے ساتھ ساتھ سڑک پہ بھی جب بریک لگانی ہے تو آپ نے فوراً لگانی ہے, وہ بھی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. بہت سارے ایسے سوالات جن کے جوابات آپ نے اتنے خوبصورت دیے اور اس سے وہ میسج والدین تک پہنچا جو شاید کبھی ان کے ذہنوں میں رہتا تھا, نیگیٹو سوچ تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا اور ایسا کیوں ہو رہا. آج اچھے میسج ان تک پہنچ چکے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ عموماً ہم اس طرح سوچتے ہیں, حالانکہ اسے اگر سوچا جائے اس طرح تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ دکھ اور درد جو آپ کو مل رہا ہے اس سے بڑا دکھ درد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر خود بھی برداشت کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکینڈ شائن ود اینیشا. لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود اینیشا. سر اچھا, سب سے بڑا جو والدین کو گلہ ہے وہ گلہ آج میں کر ہی دیتی ہوں. میں اپنی ڈیوٹی کر دیتی ہوں تاکہ بعد میں جب مجھے لوگ ملیں تو وہ یہ کہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی. یہ جو فیس ہے پرائیویٹ اسکولس کی, یہ والدین کو بہت تنگ کر رہی ہے. اور پھر جو ساتھ ایک اور چیز ہے وہ بھی میں کر دیتی ہوں گلہ کہ جون جولائی کی اور یہ جو فیس ایک ساتھ آتی ہے, والدین کہتے ہیں ہم ادا نہیں کر سکتے. پرائیویٹ اسکولس والے جو ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں تو پھر وہ اس طرح اگر تعلیم دیں گے پھر تو بہت زیادہ مشکل ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, اس کے لیے دیکھیں بالکل سندھ کی سطح پر اگر ہم بات کریں تو ڈائریکٹریٹ موجود ہے جہاں آپ کی کمپلینس بھی ہیں, اور ابھی وزیر تعلیم کے کہنے پہ مانیٹر آفیسرز بھی بنا دیے گئے ہیں. اچھا, وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ فیس کی, کہ فیس زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے ہاں, یہ یعنی آپ دیکھیں ذرا معاشرے میں گھومیں اور آپ دیکھیں اپنے فیملی میں بھی دیکھیے گا, ایک پیرنٹس کی اگر 1 لاکھ روپے سیلری ہے, اسے اسکول کون سا پسند آ رہا ہے جس میں 35,000 روپے فیس ہے, جس میں 60,000 روپے فیس ہے. بچے 2 ہو گئے, 70,000 روپے اس کے وہیں چلے گئے, اگلے مہینے وہ قرض میں آ جائے گا. تو دراصل یہ جو چیزیں نا اسٹیٹس کو والی جو ہیں, یہ جب تک آپ رکھیں گے تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکیں. آپ اپنی, میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا جتنی آپ کی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں. آج ہم پیر بہت آگے تک نکال لیتے ہیں, چادر بہت اوپر تک رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں. ورنہ جس اسکول میں دیکھیں, کوئی بھی اسکول آپ کو انوائٹ نہیں کر رہا, گھر آ کے اینی کو نہیں کہا کہ آپ اپنے بچے میرے اسکول میں ہی داخل کرائیں. اینی نے وزٹ کیا, اینی کو بہتر لگا, انہوں نے اسکول میں داخل کرایا. اب انہیں یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ پورے سال یہی فیس لی جائے گی. وہ 2 مہینے کی فیس جوش میں دے دیتے ہیں, اس کے بعد انہیں وہ فیس بری لگنے لگتی ہے. اسی طریقے سے 5% بڑھانے کا قانون ہے ہر سال, وہ اسی کے مطابق بڑھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن میجورٹی وہ اس قانون کے تحت ہی کام کر رہی ہے, کیونکہ مانیٹرنگ باڈی موجود ہے, وہاں کمپلینس بھی ہوتی ہیں. لیکن کمپلینس بلا وجہ کی جب ہوتی ہیں, ابھی پچھلے دنوں واقع ہوئے, 8 مہینے کی پیرنٹس نے فیس نہیں دی, اس کی بچوں کو جو ہے وہ روکا گیا کہ جی آپ ان کی فیس, وہ جو سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا. اب انہوں نے ادھم مچا دیا کہ میرے بچوں کو نکال دیا, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے کہ بھائی کیوں نکالا جا رہا ہے. آپ ایک پرائیویٹ ادارے میں جب کرنے جاتے ہیں, مطلب نہیں کبھی آپ وہاں گئے ہیں, میک ڈونلڈ میں گئے ہیں, وہاں پیسے دیے نکل تو جائے ہم باہر. نہیں, وہ تو پہلے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, پھر آپ کو کھانا ٹوکن مل رہا ہے. یہاں آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا پڑھ بھی جائے, اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے, لیکن وہ جو اسکول اونر ہے اس کی عزت نفس کوئی نہیں ہے. اسے آپ جہاں دل چاہیں, ان کے ایکسپینسز بھی ہیں. وہ ٹیچرز جو آپ کہیں جا رہے ہیں ادارے میں, تو آپ کی سیلریز دی جا رہی ہیں. وہ جو جون جولائی کا ذکر کر رہے ہیں, بل ویسی آتے ہیں, سیلریز ویسی دی جاتی ہیں, اسٹاف پورا موجود ہوتا ہے جو ایڈمن کا ہوتا ہے. بچوں کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں, اسکول کے لیے چھٹی نہیں ہوتی. وہاں پہ اسکول تو 12 مہینے کھلا ہوتا ہے. یقینی طور پر چند پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ اس نے پورے کو ڈسٹرب کر دیا. نہیں, اس کو نوٹس دیے گئے پہلے باقاعدہ کہ آپ اتنے مہینے کا ٹائم ہے, اتنے دن کا ٹائم ہے, اس نے جمع نہیں کروائی. یہ والی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جون جولائی کی گھٹی فیس جاتی ہے, یہ بھی میں کلیئر کر دوں, سامعین کو بھی سن لیں اس کو, کہ ہر مہینے کی فیس ہر مہینے لی جائے گی. کوئی اسکول اس پر زبردستی آپ سے نہیں کر سکتا کہ آپ جون کی فیس پہلے دے دیں. بہت سارے اسکولوں کی پریکٹس ایسی تھی, پیرنٹس کی پریکٹس ایسی تھی
کہ جب سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت بکس کا ان کے یونیفارم کا بٹن آتا ہے, تو وہ پیرنٹس اور اسکول آپس میں ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہر ایک اسکول کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں پیرنٹس بھی موجود ہوتے ہیں, ٹیچر بھی موجود ہوتے ہیں, پرنسپل بھی موجود ہوتے ہیں. تو وہ یہ بات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر پیرنٹس کی خواہش ہے تو وہ جنوری میں دے دیں, وہ فروری میں دے دیں, تاکہ جب اس وقت چینج ہو, اپریل کے بعد سیشن چینج ہو تو اس وقت انہیں برڈن نہ آئے, وہ آرام سے اپنا بکس بھی لے لیں, یونیفارم بھی چینج کر لیں. لیکن جو لا ہے اس کے تحت جون کی فیس جون میں دی جائے گی, جولائی کی فیس جولائی کی دی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ سے زبردستی نہیں, کوئی زبردستی نہیں, کوئی لیٹ فیس بھی نہیں ہے. چلیں ایک اچھی انفارمیشن جو ہے آج شو کے تھرو آگے تک پہنچ گئی ہے. اچھا سر, یہ بھی ایک آج آپ سوچ رہے ہوں گے سارے گلے آج ہی یعنی کر لینے, ساری باتیں آج ہی کر لینی, یہ وہ باتیں ہیں نا جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں, یہ ان کے سوال ہیں جو آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں. میں اگر اپنے سوال کروں گی تو وہ کہیں گے یہ کون سے سوال کر رہی ہے, ہمیں تو یہ چیزیں کہ لوگوں والی بک کاپیاں جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہیں, یہ کیوں نہیں ختم ہو رہی, اس کے لیے کیا کیا جائے, جو نارمل عام کاپی ہوتی ہے سستی ہوتی ہے. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی باتیں آپ نے بھی کافی بار سنی ہوں گی, یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں چلی ہیں, عام عوام بھی ہم لوگوں سے بھی ملتی ہے, آپ سے بھی ملے ہوں گے, بات کی ہوگی, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے بھی دیکھیں وہی پوری صورتحال ہے کہ لوگوں والی کاپیز میں ہیں, آپ یعنی ویسے آپ اس میں بہت سارا ریسرچ کیجیے گا, آپ بلیو کریں گے وہ مارکیٹ ویلیو سے بعض اوقات کم ہوتی ہیں ہمارے یہاں کی. نہیں میں نے ریسرچ کی ہے اس پہ, میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں, میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, کم نہیں ہوتی, زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ابھی شاپ پہ ساتھ لے جاؤں گی. نہیں ابھی آپ مجھے بتائیں کیسے کم ہوتی ہیں. مثلا نہیں میں آپ کو کلیئر بتاؤں, جو ایک عام کاپی ہوتی ہے وہ جو میں نے خود بھی خریدی ہیں, کیونکہ خود ہاف ریٹ ہوتا ہے اس کا, اس کا ہاف ریٹ. نہیں آپ ریٹ پہ آئیں, میں آپ کو ایکسپلین یہی کر دیتا ہوں. میں ریٹ پہ ہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہاف ریٹ کا فرق ہوتا ہے. مثلا اگر مثلا آپ لوگوں والی کاپی اگر آپ کو 150, 140, 130, 120 کی کاپی مل رہی ہے نا, تو دوسری والی نارمل آپ کو ہاف ریٹ. اب دیکھیے آپ سنیے, اصل میں آپ صرف کاپی کی بات کر رہے ہیں, میں بکس کی نہیں, میں کاپی. نہیں آپ صرف کاپی کی بات کریں, میری بات کو سنیے ذرا, سمجھیے گا. نمبر 1, ہر چیز کی ایک کوالٹی مینٹین ہوتی ہے کہ کیا کپڑا جو آپ پہنی ہوئی ہیں یہ ایک فکس ریٹ ہے. نہیں, برانڈ کا الگ ہے, لوکل کا الگ ہے. کیا برانڈ والے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح جب آپ کاپی مارکیٹ میں لینے جاتی ہیں, جو آپ کو 80 روپے کی کاپی مل رہی ہے 100 یا 150 پیجز کی, سب سے پہلی بات تو ان کو ابھی ہم یہاں سے پروگرام ختم کر کے کسی شاپ پہ چلتے ہیں اور ان کو کاؤنٹ کیجئے گا, اس پہ لکھا ہوا ہے 200 پیج, 200 نہیں کم ہوں گے. دوسری بات, پیج میں ہوتا ہے گرامیج. اسکول کیوں چھپواتے ہیں اپنی کاپی, میں ایکسپلین یہ کر رہا ہوں. گرامیج کا بڑا فرق آتا ہے, اگر آپ 68 گرام یا اس سے اوپر جاتے ہیں پیج پہ, تو وہ پیج پہ انک نہیں پھیلے گی آپ کی. کام بچہ جو کرے گا وہ صحیح رہے گا. اکثر بچے وائٹ سے یوں کرتے ہیں پیچھے کے 2 پیج کا بھی کام مٹ جاتا ہے. یہ وہ کاپیاں ہیں جو آپ بول رہی ہیں. لیکن اسکول اگر اپنی کاپی چھپا رہا تھا تو اس میں ان کوالٹیز کا جو ہے پورا مینٹین کر کے پھر چھپاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, مارکیٹ کی 200 پیج کی کاپی مل رہی ہے آپ کو 120 روپے میں, اور اسکول کی مل رہی ہے 150. لوگ یہ ساری کوالٹیز کو بھول جاتے ہیں. وہ 120 کی مہنگی پڑ رہی ہے, پہلی بات تو اس میں 200 پیج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال سے غلط نہیں ہے. اگر کوئی آٹے میں نمک کے برابر اسکول والا یہ کر رہا ہے کہ وہ کاپی جی 500 کی بیچ رہا ہے, پھر تو غیر قانونی ہے اور ناجائز بھی ہے. لیکن میرے حساب سے جب آپ مینٹین کریں گی اس کو, جا کے بک شاپ پہ لیں گی, ایک لوکل اسکول والے کی بھی کاپی لیں گی آپ, تو مارکیٹ کی جو نارمل کاپی ہے کوالٹی میں فرق. ٹھیک ہے جی, یہ پوائنٹ ہے کہ کوالٹی میں فرق ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ صرف پھر سائز ناپ کے دیکھیں کی وجہ نہیں ہوتی, وہ جو مین ریزن ہوتا ہے وہ ریزن آپ کو بتا دیا گیا ہے. اور سچ کہوں گی کہ یہ ریزن مجھے بھی نہیں پتا تھا, عموماً ہوا آپ سائز دیکھ لیجیے, ایک ہوتا ہے 20-30, ہم بھی جب پڑھتے تھے تو یقیناً ایسا ہوتا تھا بعض دفعہ کہ آپ جب لکھ رہے ہو تو وہ دوسرا پیج جو ہے نا 2 بار اگر ربڑ سے اس کو وہ کیا تو پھٹ بھی جاتا تھا پیج. تو یہ چیز تھی جو شاید اس ٹائم نہیں سمجھ آئی, اور جو شاید پڑھنے کے بعد بھی, ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی, پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد بھی, اور بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ آیا, اور آج آپ سے بات کر کے سمجھ آ گیا. والدین جو مجھے دیکھ رہے ہیں یقیناً آج ان کو بھی ان چیزوں کا سمجھ آ چکی ہوگی. پر بات یہ ہے کہ جہاں اتنی بے روزگاری, مہنگائی, ساری چیزیں, تو پھر وہاں والدین کوشش کرتے ہیں نا کہ معاملات کہیں نہ کہیں سے کم ہو جائیں تاکہ بہتر طریقے سے ساری چیزیں چلیں. اس کے لیے تمام پرائیویٹ اسکولز میں 10% فری شپ ہے. بالکل ہے, تمام اسکولوں میں 100% 10% فری شپ ہے. یعنی کہ آپ کوئی بھی ادارے دیکھ لیں, یعنی کہ وہ کوئی بھی پرائیویٹ چیز لے لیں,
کہیں پہ بھی کوئی فری شپ کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ واحد اسکول ہے جہاں پرائیویٹ وہ ہوتے ہوئے بھی لمیٹڈ ہوتے ہوئے وہ 10% ہر سال فری شپ دے رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے یہاں 500 بچہ ہے تو آپ کے یہاں 50 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ نے فری کرنے ہر حال میں. اور یہ اگلا سوال آپ یقین کریں یہ بڑی فرمائش پہ کہیں سے آیا تھا کان کے اندر. آپ نے سنا تو نہیں یہ سوال؟ نہیں سنا نا. یہ سوال ہمارے پی سی آر میں ماشاءاللہ ہمارے پروڈیوسر وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یعنی ذرا یہ بھی پوچھ لو. ابھی ان کا سوال سنا تھا, میں نے کہا آپ کا جواب ختم ہوگا پھر میں جاؤں گی, پر جو آپ نے جواب دیا میرے سوال سے پہلے ہی جواب دے دیا. نہیں, اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دراصل ہمیں پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا. ہم جاتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں فیس جمع کراتے ہیں اور پھر اپنے بچے کا اگر آپ وہ مستحق ہیں تو آپ پہلے سے اپلیکیشن دیجئے کہ میرا بچہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن میں فیس افورڈ آپ کی نہیں کر سکتا. آپ برائے مہربانی جب سیشن اسٹارٹ ہو, ہم کب جاتے ہیں جب ہمیں پریشانی آ جاتی ہے. اب ہم تو بچوں کو دے چکے ہیں فری شپ, اب آپ درمیان میں آ گئے تو اس وقت تو فری شپ ہمارے پاس مشکل ہو جائے گا, تو اس وقت تو ہم دے ہی نہیں سکتے. یہ 50 اسٹوڈنٹ بھی جب ہم دے رہے ہیں تو آپ یقین جانیں یہ بٹن ہے ہم پر. یہ مسئلہ آسان نہیں ہے, کہنا منہ سے بہت آسان ہے کہ اچھا صرف 10% تو آپ دیتے ہیں, لیکن وہ 10% آپ ذرا دوسری جگہوں پر اگر جا کے کریں تو لوگ 2% بھی چیز دینے کے لیے فری تیار نہیں ہے. مطلب آپ کسی بھی برانڈ میں چلے جائیں, کچھ کھانے پینے چلے جائیں, وہاں آپ کہیں جی مجھے اتنا ڈسکاؤنٹ دیں آپ اس پہ لازمی, تو آپ کو کوئی بھی نہیں آفر کرے گا وہاں پہ. تو اسکول آفر کرتے ہیں لیکن طریقہ کار ہے. اب جب ہم جو طریقہ کار پتہ نہیں ہوتا, جیسے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں سامعین کو آج پتہ چل رہی ہوں گی, دیکھنے والوں کو آج اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اسکالرشپ بھی ہوتی ہے, جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں وہ اسکالرشپ ہر ادارے میں ہوتی ہیں, یونیورسٹی تک ہوتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پہ کہ آپ اسکالرشپ لیں تو اس کا ایک فارم ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ اسکالرشپ دیجئے اس میں چلے جائیں. لیکن ذہین بچوں کے لیے ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. پاکستان گورنمنٹ بھی دیتی ہے, باہر پی ایچ ڈی کرنے تک بھیجتی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اویئرنیس. ابھی ہماری جاننے والی ہیں بچی, اس نے انٹر کیا اور بڑے خستہ حالات تھے ان کے. اس بچی نے انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کہاں سے کون سی ویب سائٹ سرچ کی, سرچ کرنے کے بعد اس نے فارم بھر دیا, اپلائی کر دیا. اس کے فادر کے پاس کال آئی ہمارے اپنے گورنمنٹ ادارے سے, انہوں نے ان کو بلوایا, بچی کے سارے ڈاکومنٹیشن چیک کیے, ٹیسٹ میں بٹھایا. آپ بلیو کریں گی اس وقت وہ بچی سر سید ہاسپٹل میں MBBS کر کے جاب کری, سارا خرچہ گورنمنٹ نے اٹھایا اس کا. کیا بات ہے. تو اچھا میں خود بھی شوق تھا کہ پورا MBBS کا خرچہ شہزاد بھائی مطلب ایک گورنمنٹ نے اٹھایا, ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اب وہ باقاعدہ انہوں نے مجھے پی آر کی کاپیز دکھائیں کہ ہم نے 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا, لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہم تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ پہ, ہم جو اچھی چیزیں ہیں وہ یا تو آتی اگنور کر دیتے ہیں, یہ بھی چیزیں ہیں. اس وقت ہے نہیں, اس وقت گورنمنٹ کو جو کرنے والے کام ہے, گورنمنٹ کو ڈالرز کی ضرورت ہے, وہ چاہتی ہے ڈالرز پاکستان آئے. تو یہاں پہ مطلب ڈاکٹرز کی کمی ہے, انجینئرز کی کمی ہے. صحیح ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے سیٹیں رکھ دی ہیں کہ 100 سیٹوں سے زیادہ یہ نہیں پڑھائے گا, تو آپ ان سیٹوں کو بڑھا دیں. اس کے بعد پھر سیکنڈ ہاف میں وہ ویسے ہی پڑھی ہیں بلڈنگز آپ کے پاس, آپ سیکنڈ ہاف میں جو ہے وہ سیلف فائننس پروگرام انٹروڈیوس کرا دیں. اب کراچی یونیورسٹی آپ چلے جائیں جہاں سیلف فائننس ادارے وہ بن گئے, آپ وہ ڈپارٹ دیکھیں بالکل خوبصورت ہو گئے. اور جو بیچارے ذرا نہیں کر پائے ان کے وہاں پہ آپ وہ دیکھیں برا حال ہے. ورنہ کراچی یونیورسٹی جب ہم اپنا دور یاد کرتے ہیں تو ہم تو حیران رہ جاتے ہیں ابھی کراچی یونیورسٹی کو دیکھ کے. یقینی طور پر چیزیں جو ہیں وہ جب تک ہم پائپ لائن میں اس کو سیٹل نہیں کریں گے اپنے پاس سے کہ ہم ان کو ترتیب دیں, گورنمنٹ ترتیب دے انہیں. اب گورنمنٹ اگر صرف سیٹیں ڈبل کر دے تو ابھی بھی باہر ممالک سے پاکستان سستا ہے. مزید کہتے ہیں اگر میڈیکل کالج بحرین میں, ابھی میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو کرایا, تو ان کا پاکستان کے حساب سے خرچہ 1 کروڑ سے زیادہ آ رہا ہے, جبکہ پاکستان میں اس وقت ہائیسٹ فیس جو ہے وہ 32 لاکھ ہے پر ایئر. تو یقیناً اگر یہ سیٹس بڑھا دیں تو میرے خیال سے اربوں روپے, اربوں ڈالرز جو ہیں آپ کے پاس اس مد میں آ جائیں گے. اور جب آپ کی جب لازمت ہے ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز انجینئرز آئیں گے, تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جعلی ڈاکٹر موجود ہیں انجینئرز کے نام پہ, وہ کوئی ڈپلوما کر کے انجینئر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یقیناً یہ ریپلیس کریں گے ایسا ایسا. اب ہوتا ہے کہ 100 لوگ نکلے, صحیح, اب 100 لوگ نکل کے اس میں سے 100 میں سے 80 لوگ جو ہے وہ باہر مالک
نے ان کو اپروچ کر لیا, انہیں باہر بلا لیا. لازمیات جب یہاں اسے سیلری مل رہی ہے اگر 70,000 روپے اور وہاں سیلری مل رہی ہے اسے 5 لاکھ روپے, وہ بچہ کہاں جائے گا؟ وہیں چلا جائے گا. تو یقینی طور پہ جو تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بکھری ہوئی, یہ ترتیب سے آئیں گی جب آپ ترتیب سے چیزیں دینا شروع کریں گے. تو گورنمنٹ کے پاس تو بڑے مواقع ہیں, بلڈنگز خالی ہیں, ان کو ووکیشنل پروگرامز کے لیے رکھ لیں. صبح میں ایجوکیشن دیں, دوپہر میں ووکیشنل پروگرام کریں تاکہ ٹیکنیکل بچوں کو چیزیں سکھائی جا سکیں. اور پہلے ایسا ہوتا تھا, یعنی کہ پہلے گورنمنٹ اسکول بنائے جاتے تھے, ان میں سے کچھ اسکولوں کو کمپریہنسو کہا جاتا تھا. وہ کمپریہنسو اسکول جو ہیں وہ ہر طرح کی ٹریننگ دیتے تھے, جس میں کارپینٹر کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, پلمبر کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, الیکٹریشین کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, لیب کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, جس کی وجہ سے بچہ صرف پڑھتا تو تھا ہی, وہ ایک بہتر ایک انسان بن کے وہ اپنی ارننگ بھی کرتا تھا شام میں, وہ ہنر بادشاہ والا ہنر ہو جاتا تھا. ابھی جو ہے ہمارے پاس صرف ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن بھی وہی ہم پڑھاتے چلے آ رہے ہیں جو آج سے 40 سال 50 سال پہلے پڑھا رہے تھے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے, آپ بلیو کریں وہ بالکل کورا کاغذ ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انجینئر بن گیا. اس کے جو ماتحت ہیں وہ اسے بتا رہے ہوتے ہیں صاحب ایسے کام اس ریس میں شامل ہی نہیں ہوگا, اس ریس میں شامل وہ ایک ٹائم سے جو چل رہا ہے وہی چل رہا ہے. اس ریس میں شامل کرنے کے لیے یقینی طور پر گورنمنٹ کو ایک ترتیب دینی پڑے گی. اس میں لازمت ہے لوگوں کو بٹھانا پڑے گا, پبلک پارٹنرشپ کریں, لوگوں کو بلائیں, پریکٹیکلی کرنا پڑے جو گا, ولنگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں ان لوگوں کو لے کر آئیں. ہمارے ہاں تو نظام یہ ہے کہ بس جو بیٹھ گیا, اب ایک تو نیا نظام ہے کہ 60 سال ہو گیا ریٹائر ہو جانا چاہیے, اس کا دل ہی نہیں چاہتا, وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں 60 سال کے بعد, کیونکہ وہ تو سوچ یہی آ جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ ہم بھی 60 سال کے ہوں گے تو یہی سوچ آ جائے کہ مجھ سے اچھا نہیں ہے پاکستان میں کوئی. ارے بھائی ایک ریٹائرمنٹ کی عمر ہے, ایک آدمی کو ریٹائر کیجئے تاکہ نئے آنے والے جو ہیں وہ اس کی سیٹوں پہ آئیں اور وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. ہر آنے والا انرجیٹک آدمی ہوتا ہے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا. تو یقیناً جب تک کہ ہم چیزیں ایک ترتیب سے صحیح نہیں کریں گے تو ہم کوئی اچھے معاشرے کی توقع نہیں کر سکتے. بالکل. اب باہر ممالک میں آپ جاپان چلے جائیں, میرے خیال سے سب سے بہترین اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو بہترین مسلمان ہوں گے. مطلب ایک پاکستانی کی یہ واقعہ ہے نا, آپ نے بھی سنا ہوگا, دیکھا کہ انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہو جائیں. انہوں نے کہا کیوں مسلمان ہو جائیں؟ تو انہوں نے کہا ہم روزے رکھتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی بولتے ہیں. ہم دھوکہ نہیں دیتے. انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی نہیں دیتے. یعنی کہ ہم ان چیزوں کو اپنا جس کو تو امتیاز سمجھتے تھے وہ انہوں نے لے لی. اب پاکستان حج عمرے کرنے میں دوسرے نمبر پر ہے اور ایمانداری میں جو ہے وہ 146واں نمبر ہے. اب بتائیے مطلب صحیح نا. تو یقینی طور پر یہ وہ کڑوے سچ ہیں جن کو اگر ہم فیس نہیں کریں گے, جب تک ان کے متعلق نہیں سوچیں گے, ہم اچھے معاشرے پیدا نہیں کر سکتے. اور اس کا بہترین ذریعہ ہے پرائمری ایجوکیشن. آپ پرائمری ایجوکیشن کو اپنے اوپر اٹینشن دیجئے, پرائمری ایجوکیشن کو اچھا کیجئے, وہاں پہ بچوں کو کریں. اب یہاں ہمارے یہاں بہت سارے ٹیچر جو اتفاقیہ ٹیچر بن جاتے ہیں کہ اینی نے انٹر کیا, اینی کچھ نہیں کر پا رہی تو وہ ٹیچر بن گئی. ایسے بہت سارے ٹیچر تو یہ بہت سارے آپ نے اس طرح کے ٹیچرز دیکھے وہاں پہ. لیکن وہی بات آ گئی نا, لائسنسڈ ہونا چاہیے. ہاں جو آپ نے بات کی. ہاں سندھ گورنمنٹ کا یہ خیر ایک بڑا اچھا بھی اسٹیپ ہے کہ یہاں سردار صاحب نے جو ہے وہ لائسنس کے لیے وہ شروع کر دیا اور اس کے لیے اجرا کر دیا کہ اب جو ٹیچرز آ رہے ہیں وہ پہلے لائسنس حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد لیکن اس کا کیوریکلم ڈیزائن کر کے باقاعدہ ہونا چاہیے نا, وہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. لیکن کم سے کم ایک کہتے ہیں شمع تو روشن ہو گئی. اب لازمات ہے وہ کتنی روشنی آگے پھیلائے گی یہ یقیناً وقت بتاتا ہے, لیکن کم سے کم ابتدا کر دی اس بات کی. تو جو بات اچھی ہے کسی کی وہ ہمیں لازمی اس کو سراہنا چاہیے. لیکن اسی طریقے سے ابھی جو سندھ میں چل رہا ہے سلسلہ, رجسٹریشن کا بہت بڑا ایشو ہے. رجسٹریشن جو ہیں وہ لوگوں کی پرائیویٹ اسکول رجسٹریشن جس کی وجہ سے ان کے ایگزام متاثر ہونے جا رہے ہیں. تو اس طرف بھی اٹینشن دینی چاہیے. ہماری بھی ملاقات ہو چکی ہے وزیر تعلیم سے. تو یقینی طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جب ادارے ہمارے اچھے ہوں گے, ادارے مضبوط ہوں گے تو ایجوکیشن خود بخود ہی مضبوط ہوگی. اچھا, ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں, کبھی ہم یہ بھی اگر اس طرف بھی دھیان دیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کتنے پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو کون سے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک اسکول کھول لیا آپ نے, رجسٹریشن مل نہیں رہا ہے, دھکے کاٹ کے تنگ آ گئے بیچارے, بورڈ سے ریکگنائز کروا رہے ہیں وہ مسائل. کے الیکٹرک والے آتے ہیں وہ کمرشل کر جاتے ہیں, اولڈ ایج بینیفٹ والے آتے ہیں کہتے ہیں جی ہر مہینے ہمیں دو کیونکہ ہم وہ بینیفٹ دیں گے.
کمرشل والے آتے ہیں کہتے ہیں یہ بورڈ اتنے بائی اتنے کا لگائے, اتنا بل بھر دو. پانی والے آتے ہیں کہتے ہیں سیوریج والے ہم لائن کاٹ دیں گے, پانی نہیں آ رہا ہے, اچھا پوری اکھاڑ دیں گے جی, کمرشل ہو گیا آپ کا سب کچھ. اس طرح کے کئی مسائل ہیں, کئی. مطلب ہم تو خود اسکول کھول کے سوچتے ہیں کہ پھنس کہاں گئے ہم. مطلب تو دونوں سائیڈ ہوتی ہیں نہیں, مطلب ہم ایک سائیڈ کی ضرور دیکھتے ہیں. اس میں گورنمنٹ کس طرح اپنا کردار ادا کر گورنمنٹ کو دیکھیں بہترین, دیکھیں یہ تو حق تھا گورنمنٹ کا جو اس نے دینا تھا. بھائی یہ جو کہتے ہیں آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے, یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں چھینا جھپٹی, یہ گورنمنٹ کا ہے, یہ گورنمنٹ نے صحیح کر کے دینا ہے. میں اور آپ صحیح نہیں کر سکتے. ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کہ ہمیں نکلنا پڑے گا. ارے آپ نکل رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں. کتنے گھروں کے 60 لوگ رمضان میں مر دیے گئے اس کراچی کے شہر کے. تو یقینی طور پہ یہ گورنمنٹ نے کر کے دینا ہے. تعلیم گورنمنٹ نے کر کے دینی ہے, صحت گورنمنٹ نے کر کے دینی ہے. اب اگر کوئی پرائیویٹ شخص کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تعلیم دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہی المیہ مذہب سوچوں کا وہی ڈفرنس آج تک کہ اگر میں گورنمنٹ میں ہوں تو بس میں ہوں نا, یہ کون ہوتے ہیں جو تعلیم دیں گے, کیونکہ وہ حق تو اسے معلوم ہے کہ تو میرا حق ہے دینا, یہ کون ہے دینے والے. لیکن اس کو اپریشیٹ کرنے کا وہ نہیں آ رہا کہ بھئی یہ تعلیم دے رہے ہیں. اور اگر یہاں سے آپ پرائیویٹ ادارے نکال دیں تو میرے خیال سے آپ کو لاکھوں بچہ جو ہے وہ باہر نظر آئے گا سڑکوں پر. تو مطلب آپ سوچیں کہ ابھی آپ اعتماد کی فضا جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں پہ 1% بھی نہیں ہے لوگوں کی. یعنی کہ اگر کوئی وہ ٹھیلے والا ہے وہ بھی اپنے بچے کو جا رہا ہے کہ میں کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھا دوں. اس کی وجہ ہے نا کوئی نہ کوئی. تو اس کی وجہ سمپل سی یہ ہے کہ ہمارا اعتماد گورنمنٹ اسکولوں پر رہا ہی نہیں ہے. مطلب کوئی بھی پیرنٹ نہ رہنے کی وجہ یہ کہ اسکولوں میں جب جا کے پیرنٹس دیکھتے ہیں تو ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہی نہیں ہیں اسکول میں. اگر جہاں ہیں تھوڑے بہت بیٹھے ہوئے بچے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا, پھر دیکھیں دونوں کی طرف میں بہت سارے اسکول گورنمنٹ کے جو میں جانتا ہوں, ان کے جو ہیڈ جو اچھے سوچوں کے مالک ہیں جو واقعی بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں, وہاں ابھی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. ان کے ہاں جگہ نہیں ہے گورنمنٹ اسکول میں ابھی بچے ایڈمیشن دینے کے, لیکن ایسے بہت کم ہیں, انگلیوں پر ہے. لیکن جو بڑی تعداد ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگ گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اور وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. اگر ہم پیرلل گورنمنٹ اپنے ادارے مضبوط کر لیں تو پرائیویٹ یقیناً کمپٹیشن ہوگا, ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ والے دے رہے ہیں ہم بھی یہ دیں گے, ہم اس سے آگے لے کے جائیں گے. تو پرائیویٹ سے لازم بچے ٹرانسفر ہوں گے گورنمنٹ کی طرف کہ وہاں زیادہ بہتر تعلیم ہے. لیکن جب ایسا ہوگا تو ہوگا, ابھی ایسا نہیں ہو رہا. پچھلی 3 دہائیوں میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا کسی وقت بھی کوئی وقت آیا ہو کہ جس وقت گورنمنٹ اوپر چلی گئی اور پرائیویٹ نیچے آ گئے ہو. نہیں, اس کا آپ پورا ایک کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں. میٹرک بورڈ لے لیں, انٹر بورڈ لے لیں, ٹیکنیکل بورڈ لے لیں, ضیاء الدین لے لیں, آغا خان, فرانا, رمکا سب لے لیں اور سب کی پوزیشنز نوٹ کریں. بیسک تعلیم جو بچوں کی ہوگی وہ آگے وہی گئے ہوئے ہیں جنہوں نے میٹرک پرائیویٹ اسکول سے کیا ہے. بھلے وہ آپ اگر اس سال ہمارے پاکستان سے 1000 ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں تو 950 تو لازمی پرائیویٹ سے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر, لائیو شو ہے اور ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا آگے جانے کا. لائیو شو کے یہی تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ بریک آئیے تو آپ کو بریک لینا ہے. لائیو شو کے ساتھ ساتھ سڑک پہ بھی جب بریک لگانی ہے تو آپ نے فوراً لگانی ہے, وہ بھی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. بہت سارے ایسے سوالات جن کے جوابات آپ نے اتنے خوبصورت دیے اور اس سے وہ میسج والدین تک پہنچا جو شاید کبھی ان کے ذہنوں میں رہتا تھا, نیگیٹو سوچ تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج اچھے میسج ان تک پہنچ چکے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ عموماً ہم اس طرح سوچتے ہیں, حالانکہ اسے اگر سوچا جائے اس طرح تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ دکھ اور درد جو آپ کو مل رہا ہے اس سے بڑا دکھ درد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر خود بھی برداشت کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینیشا. لیتے ہیں بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.